नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। तो हमने जैसे कि देखा सूरह ताहा हम पढ़ रहे हैं। सूरह ताहा आयत नंबर आज हमें 64 से पढ़ना है। तो हमने जैसे देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है उनको दावत भी दी, जादूगरों को दावत दी। और फिर वो उनके बीच में जो है फिरौन यानी जादूगरों के बीच में बातें होने लगी, सरगोशियां होने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर कुछ कहने लगे कि ये अल्लाह के रसूल हैं, कुछ कहने लगे नहीं है। बहरहाल फिर उसके बाद फिर मुकाबला शुरू हुआ। अब ये जादूगर जो हैं ये कहने लगे कि ये जो दोनों हैं हमारे सामने, यानी मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन, ये जो है जादूगर हैं और ये जो है इसलिए आए हैं यहाँ पर कि तुमको तुम्हारी जमीन से निकाल दें अपने जादू के साथ। और दोनों जो हैं तुम्हारे तरीके को ले जाएं, यानी जो एक फिरौन का तरीका चल रहा था, जो इंतहाई इसको वो मिसाली तरीका बता रहे थे, यानी बहुत अच्छा तरीका बता रहे थे, मिसाली तरीका। तो वो क्या कहते हैं कि तुम्हारे तरीके को ये ले जाना चाहते हैं और यहाँ पर अपना तरीका लाना चाहते हैं। तो ये बातें उनके बीच में हो रही थी। फिर उन्होंने क्या कहा, आयत नंबर 64, फ़अजमिऊ, तो जमा कर लो। अजमिऊ, जीम मीम आइन इसके रूट लेटर्स हैं। जमीआ, अजमा से, सॉरी, अजमा युजमिऊ, तो अजमिऊ जमा कर लो, फेले अम्र है ये। कईदकुम, अपनी चाल, तुम्हारी जान चाल। सुम्मा, फिर, इतू, आ जाओ। कौन कह रहे हैं? अब ये मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। यानी क्योंकि अब क्या कह रहे हैं कि ये दोनों जादूगर हैं, तो अब मूसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? जमा कर लो अपनी चाल। सुम्मा, फिर, इतू, आ जाओ। अतायाती से बना है, इती जो है ये फेले अम्र है और ये अम्र जमा, इतू, आ जाओ। सफन, सफ बनाकर, मतलब लाइन बनाकर। वक़द, और दर हकीकत, अफलाहा, फलाह पा गया। अफलाहा युफलिहू, ये फेले माजी है। बेसिकली जो फलाह होता है ना, जो फालाम हाँ फलाह होता है, तो फलाह के मायने फाड़ने के होते हैं, है ना, और या फिर काटने के या फाड़ने के। और किसान को फलाह कहते हैं। फलाह उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जमीन को फाड़ता है। और फलाह के मायने कामयाबी के हैं। और कामयाबी के, दुनिया, ऐसी कामयाबी जो दुनिया में भी हो और आखिरत में भी हो। क्योंकि फलाह उस कामयाबी को कहते हैं कि इंसान मेहनत करता है, एक यानी एक रास्ते पर चलता है, मेहनत करता है और उसके बाद जो उसको उसका फल मिलता है, तो वो उस वक्त वो कामयाब होता है। जैसे पूरे साल किसान मेहनत करता है, फिर वो अनाज उग कर आता है, तो वो उसकी कामयाबी का दिन होता है, तो इसलिए उसको फलाह कहते हैं। तो फलाह यानी कामयाब होना। और दर हकीकत कामयाब हो गया, अल यौमा, आज, मन, वो जो, इस्ताला, गालिब हुआ। इस्ताला, जो जीत गया, जो गालिब हो गया। तो आइन लाम वाओ इसके रूट लेटर्स हैं, जो हम उस ये इस्ताला, इसके फेले माजी होते हैं इस्ताला, या के साथ, आखिर में या के साथ। और फेले मुजारे यस्ताली, तो इस्ताला ये फेले माजी है, जो ओवरकम करना होता है। इस्ताला, जो गालिब आ गया, यानी जिसने ओवरकम कर लिया, यानी ऊपर आना। आला से बना है ये। तो क्या कह रहे हैं कि जमा कर लो अपनी चाल, फिर आ जाओ सफ बनाकर, लाइन बनाकर। दर हकीकत फलाह पा गया, कामयाब हो गया आज जो गालिब आ गया। यानी जब नहीं माने तो फिर क्या कहा कि ठीक है, अब मैदान में आ जाओ। अब वही अब ऊपर रहेगा, वही कामयाब होगा जो गालिब आएगा, यानी जो जीतेगा अब वही कामयाब होगा। और फिर यहाँ पर खास तौर से लाइन का भी जिक्र करा कि लाइन बनाकर आ जाओ। तो फिर आप देखें कि लाइन जो है वैसे भी सुन्नत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब जंग में ले जाते थे, गजवा होती थी,
تو اس کے اندر لائنز بنوایا کرتے تھے، لائنز میں کھڑا کرتے تھے، اور لائن بنانا ایک خوبصورت عمل ہے، دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور سنت ہے. اور پھر قیامت کے دن بھی لوگ جو ہیں لائن بنا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہر کسی کی لائن ہوگی الگ الگ. اور تو ہمیں جو ہے عام کرنا چاہیے لائن بنانا. جیسے ہم بھیڑ میں آ جاتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں لائنس وغیرہ، تو جہاں لائن کا اہتمام کیا جا رہا ہو تو خاص طور سے اس نیت کے ساتھ لائن میں کھڑے ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ سنت ہے، تو اس لائن میں کھڑے ہونے کا بھی ثواب ملے گا. پھر جو فرشتے ہیں وہ بھی صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی صف بنا کر لائن بنا کر کھڑے ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آؤ لائن بنا کر آ جاؤ، صف بنا کر آ جاؤ، اور اب جو جیت گیا وہی غالب آئے گا، وہی اوپر ہوگا، وہی اوور کم کرے گا. پھر آیت 65، قالو، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما، یا تو، اما کا مطلب یا تو بھی کرتے ہیں، اما یا تو، ان یہ کہ، تلقیا تم ڈالو، القا یلقی سے، تلقیا تم ڈالو، و اما اور یا ان کے، نکونا ہم ہوں، کانا یکونو سے بنائے، نکونو تھا ان کی وجہ سے نکونا ہو گیا، یا یہ کہ ہم ہوں اولا پہلے، من جو القا ڈالے، القا یلقی سے، القا ڈالے فعل ماضی. یعنی اب جادوگر ہیں، اور جادوگر جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام سے اب کہہ رہے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کہ ٹھیک ہے اب جو ہے مقابلہ شروع ہوتا ہے. اب وہ جادوگر کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ پہلے یا تو جادو تم دکھاؤ یا جادو ہم دکھائیں. تو وہ چوائس دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ کیونکہ وہ اپنے آپ میں بہت کانفیڈنس ہے، ان کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سامنے دو ہیں، اور ہم ہزاروں کی تعداد میں اور ماہرین اور ماہر جادوگر کانفیڈنس ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ چوائس موسیٰ علیہ السلام کو دیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کرو، تم ڈالو یا ہم پہلے جادو دکھائیں. تو اس پہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، آیت 66، قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، بلکہ القو تم ڈالو، القا یلقی سے، لام، قاف، یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور القا یلقی القی، اور یہ جو ہے فعل امر ہے، القو تم سب ڈالو، فاذا پھر جب، ہبالہم ان کی رسیاں، ہبال جو ہے ہا با لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور یہ جو ہے رسی کے معنوں میں آتا ہے. قرآن میں یہ جہاں بھی آیا ہے یہ رسیوں کے معنی میں آیا ہے. تو ہبالو رسیاں، ہم ان کی رسیاں، و اسیہم اور ان کی لاٹھیاں، اسیہم یہ جمع آ رہی ہے، یعنی ان سب کی لاٹھیاں، عصا، عین صاد یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. تو اور ان کی لاٹھیاں، یخیلو خا لام یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یہ خیلا یخیلو سے بنا ہے، خیلا یخیلو، تو خیال ڈالا گیا، یخیلو خیال ڈالنا. بیسیکلی یہ جو ہے اس کا روٹ لیٹرز خا یا لام ہوتے ہیں، خیل. اور خیل اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے گھوڑے کے لیے بھی پڑھا تھا خیل. تو یہ اس کے جو خا یا لام جو یہ ہوتا ہے الخیلا، یہ جو ہوتا ہے تکبر کے لیے آتا ہے. تکبر جو کسی کے دل میں ہو، جو انسان اپنے اندر خیال کرتا ہو، اپنے اندر خیال، اور اسی لفظ سے پھر خیال لیا گیا، اور پھر اسی لفظ کو پھر گھوڑے کے لیے بھی استعمال کیا گیا، کیونکہ جو گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا وہ اپنے آپ میں تکبر اور غرور محسوس کرتا تھا. تو خیل کا لفظ بیسیکلی گھوڑے اور سوار دونوں کے مجموعے میں بولا جاتا ہے، دونوں کے لیے، یعنی دونوں جب ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بولا جاتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے کہ اب یہاں پر خیال اس کے میننگ لے رہے ہیں، تو یہ خیال کے لیے آیا ہے. یخیلو خیال ڈالا گیا، الیہ اس کی طرف، من سحرہم ان کے جادو کی وجہ سے، من مطلب سے سحر جادو، ہم ان کے جادو کی وجہ سے، انہا بے شک وہ، تسعی
وہ دوڑ رہی ہے. سعا یسعا، تسعا ہے یہ فعل مضارع، یہ تھرڈ پرسن کا صیغہ ہے کیونکہ فیمیل کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یہ جو لاٹھیاں ہیں، لاٹھیاں فیمیل، یہ ہا کی جو ضمیر آ رہی ہے نا، انہا بے شک وہ، یہ جو ہے لاٹھیوں کی طرف اشارہ ہے. تسعا وہ دوڑ رہی ہیں، یعنی سانپ بن گئی اور وہ دوڑ رہی ہیں. یعنی قالا کہا، بلکہ القو تم ڈالو. جب اب موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو کہا کہ پہلے تم دکھاؤ، یعنی پہلے تم اپنا جادو دکھاؤ، تو جب انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی تو وہ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے سے سانپ بن گئی. ان کی رسیاں، ان کی لاٹیاں، سب کے دلوں میں کیا خیال ڈالا گیا جادو کی وجہ سے، یعنی انہوں نے آنکھوں کا دھوکا تھا، نظر کا دھوکا، کیا کیا کہ سب کو جو ہے وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے چاروں طرف سانپ دوڑ رہے ہوں. وہ جو ہے سانپ کی شکل میں دوڑتی ہوئی نظر آنے لگی سب کو. تو اس وقت کا منظر دیکھیں ذرا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، کئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، اور پھر رسیاں ڈالی گئیں اور سب کو کیا لگ رہا تھا کہ چاروں طرف کہ وہ دوڑ رہی ہیں. اب دیکھیں ذرا، اگر ہم مجلس میں بیٹھے ہوں کسی تو، اور اچانک سے ہمیں سانپ ہی سانپ نظر آنے لگے تو کیا حال ہوگا؟ ظاہر ہے ڈر ہوگا، خوف ہوگا، بھگدڑ مچے گی، اسی طرح کا خیال. ٹھیک ہے، تو سب کی آنکھوں پر جادو کر دیا گیا اور وہ سب کو سانپ نظر آنے لگے. پھر آیت نمبر 67، فَأَوْجَسَ، تو محسوس کیا. اوجسا فعل ماضی، واو جیم سین اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اوجسا یو جسو، محسوس کیا گیا. وجس کے معنی نا خوف کے آتے ہیں، یا جو ایسے آتے ہیں محسوس کے آتے ہیں. بیسیکلی وجس کے معنی جو ہے نا، جو بہت چھپکے سے آواز ہوتی ہے نا، آہستہ آواز، اس کو سننے کی کوشش کرنا، اس کے لیے آتا ہے. اور اسی سے پھر اجاز کے معنی ہوتے ہیں دل میں کوئی بات محسوس کرنا. تو اوجسا کیا ہے کہ دل میں کوئی بات محسوس کرنا. تو اوجسا فعل ماضی ہے، یہ محسوس کیا. فی نفسہ، اپنے دل میں، اپنی نفس میں، خیفتن خوف کو، خا واو فا سے خیفتن مصدر ہے یہ خوف. موسیٰ علیہ السلام نے تو محسوس کیا اپنے دل میں خوف موسیٰ علیہ السلام نے. یعنی مفسرین کی یہاں پر دو رائے ہیں، دو طرح سے تفسیر کی جاتی ہے یہاں پر اس کی، کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کچھ خوف محسوس ہوا. تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ مفسرین کا ایک گروپ کہتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں کی ڈالی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں سانپ اور اژدہا کی شکل میں دوڑتی بھی نظر آنے لگی، تو موسیٰ علیہ السلام نے دل میں یہ خوف محسوس کیا کہ کہیں لوگ اس منظر کو دیکھ کر اٹریکٹ نہ ہو جائیں، متاثر نہ ہو جائیں، اور جادوگروں کے اس جادو کو حقیقت نہ سمجھ لیں. کیونکہ اگر ایسا ہوا تو پھر یہ جو ہے یعنی جو میں معجزہ دکھاؤں گا تو پھر وہ اس کو بھی جادو سمجھیں گے. معجزے میں اور پھر جادو میں کوئی فرق نہیں رہے گا. تو یہ خوف ایک فطری تھا، جو کہ مطلب ایک نارمل ایک انسان کو جو آتا ہے وہ آیا. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خوف ہوا، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ بھی یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں ہی ان کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اور میں تمہیں سن رہا ہوں. پھر ان کو یقین تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر دوسرے ایک گروپ مفسرین کا یہ لکھتا ہے کہ جب جادوگروں نے ایک دم اپنی لاٹھیاں اور رسیاں موسیٰ علیہ السلام کی طرف پھینکی تو وہ اچانک آپ کو یہ نظر آیا کہ سینکڑوں سانپ، بہت تعداد میں سانپ اور اژدہا آپ کی طرف دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. یہ منظر دیکھ کر فوری طور پر یعنی ایک دم سے آپ کو دل میں دہشت محسوس ہوئی. تو جیسے کہ نارمل انسان کو ہوتی ہے، اگر دیکھے کہ ہزاروں سانپ ہماری طرف دوڑ کر آ رہے ہیں تو کوئی بھی ڈر جائے گا. موسیٰ علیہ السلام انسان ہے نا، نبی بھی ہیں، انسان بھی ہیں، تو جو ایک نارمل انسان کو ہوتا ہے وہ نبیوں کو بھی وہی محسوس ہوتا ہے، تو ان کو بھی یہ ڈر سا محسوس ہوا. پھر لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں سن رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قلنا، ہم نے کہا. قالا یقول، قل سے، قلنا فعل ماضی، لا تخف، نہیں تم ڈرو.
تو یہ جو ہے لا تخف فعل نہیں ہے، ڈونٹ کے لیے جو آتا ہے نا نیگیٹو والا امر جو ہوتا ہے فعل نہیں. خا واو فا خوف خافا یخافو. تو خافا یخافو خوف لا تخف، کیونکہ جو فعل نہیں بنتا ہے وہ مضارع کے سیکنڈ پرسن کے سیغے سے بنتا ہے نا، کہ کیونکہ حکم دوسرے کو دیا جاتا ہے، سیکنڈ پرسن کو دیا جاتا ہے. تو لا تخف نہیں تم ڈرو، انکا بے شک تم، انتا تم ہی، اعلی غالب رہو گے، اعلی اوپر رہو گے، غالب رہو گے یعنی تم ہی جیتو گے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ جیسے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ فرعون کے جادوگروں نے اپنی رسیاں لاٹیاں ڈالی، لوگوں کی نظروں پر دھوکا کر دیا، ایک دم رسیاں لاٹیاں دوڑتی ہوئی نظر آئی. پھر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خوف ہوا. موسیٰ علیہ السلام کو یہ لگا کہ لوگ جو ہیں متاثر نہ ہو جائیں، سچ اور جھوٹ میں ایسا نہ ہو کہ ان کو فرق محسوس ہی نہ ہو. یہ ٹیمپرری ڈر تھا. تو لیکن موسیٰ علیہ السلام کیونکہ پیغمبر ہیں تو ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی، اور یہ جو ہے وسوسہ ہے ایک طبعی، یہ ٹیمپرری خوف ہے. تو پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم مت ڈرو، اور ہمارا وعدہ ہے کہ تم ہی غالب رہو گے. یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ سنبھالتے ہیں ان کے دل کو، کیا کہتے ہیں، تم ہی جیتو گے، مت ڈرو. اور تمہارے مقابلے میں یہ جو ہے کچھ جادو نہیں دکھا سکتے، جو ان کا جادو ہے وہ سب مٹ جائے گا، ان کا جادو آپ کے مقابلے میں ٹھہر ہی نہیں سکتا. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَأَلْقِي اور تم ڈال دو، القا یلقی القی فعل امر، یہاں سے یا جو ہے وہ جزم، یعنی کیونکہ ایک ورڈ جزم ہوتا ہے نا فعل امر میں، تو اس میں یا تھا، یا ہٹ گیا، جزم کے ساتھ تھا. وَأَلْقِي اور ڈال دو، ماں اس کو، جو فی یمینی کا تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، فی مطلب میں، یمینی کا تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، سیدھے ہاتھ میں، یمین. تلقف تلقف وہ نگل جائے گا، اس کے روٹ لیٹرز ہیں لام قاف فا، لقیفہ یلقفو القف، تلقفو تلقف وہ نگل جائے گا. یعنی کس کی بات ہو رہی ہے، یہ لاٹھی کی بات ہو رہی ہے، کہ لاٹھی کو ڈالنے کی بات ہو رہی ہے، جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ نگل جائے گی، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے. یہ جادوگر ہیں، ٹھیک ہے، تو ڈرو مت. تو یہاں پر لا یہ جو ہے جزم آ رہا ہے، اصل میں جزم ایک وجہ سے اور آتا ہے، یا نصب ہو جاتا ہے، جزم ہو جاتا ہے فعل امر کے جواب کی وجہ سے. یہ شروع میں فعل امر آ گیا نا، ڈال دو جو تمہارے ہاتھ میں وہ نگل جائے گا، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ فعل امر ہے، تو یہ اس کا جواب ہے، ڈال دو تو ایسا ہو جائے گا. تو اس میں بھی جو ہے اس طرح کے چینجز آتے ہیں مضارع میں. وہ نگل جائے گا، ماں اس کو، جو صنعوا انہوں نے بنایا. صنعوا کاریگری کرنا، بنانا، صاد نون عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں. صنعا یصنعو اصنع وہ نگل جائے گا جو انہوں نے بنایا، فعل ماضی. انما بے شک، صنعو جو انہوں نے بنایا، یہ فعل ماضی ہے. انما بے شک، صنعو جو انہوں نے بنایا، قیدو چال ہے. قید کس کے لیے آتا ہے، چال کے لیے، بار بار ہم پڑھ چکے ہیں یہ لفظ. ساحرن جادوگر کی، ساحرن جادوگر کی، یعنی ایک جادوگر کی. ساحرن سنگولر آ رہا ہے، ساحر کیونکہ ایک جادو، یعنی سب نے جادو دکھایا نا، تو ایک کی طرف اشارہ ہے، سب کو کہنے اللہ تعالیٰ ایک کی، یعنی چال ہے. ولا اور نہیں، یفلحو کامیاب ہو سکتا، فلاح پا سکتا، افلاح یفلحو، حیثو جہاں کہیں بھی، عطا یا جہاں کہیں سے بھی، عطا وہ آئے. حیثو کہتے ہیں جہاں کہیں، حیثو ماں آتا ہے جب بھی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی، عطا جہاں کہیں سے بھی، عطا وہ آئے. الف تا یا، عطا یا اتی ایتی فعل ماضی ہے یہ. یعنی اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈرو نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو سنبھال رہے ہیں. تو دیکھیں، ایک تو یہ کہ ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو داعی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں، چاہے وہ پیغمبر ہوں
انبیاء کرام ہوں اور ایون ایک عام انسان ہو جو اللہ تعالیٰ کا کام کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کا دین کا کام کر رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اور ہر موقع پر ان کی مدد کرتے ہیں۔ لوگوں کی چالوں سے اللہ تعالیٰ ان کو بچاتے ہیں، نکالتے ہیں۔ بھلے ہی چاروں طرف مخالفتیں ہو رہی ہوں، لیکن کوئی اگر سچے دین پر ہو، اللہ تعالیٰ کے دین پر ہو اور صحیح راستے پر ہو، داعی ہو اللہ تعالیٰ کا، لوگوں کو بلا رہا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف، تو ہزاروں میں سے اگر وہ ایک بھی ہوگا نا، چاروں سارے کرٹیسزم کرنے والے ہوں گے، کرٹیسائز کرنے والے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بیچ میں بھی ان کو بچا لیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جیسے کہ پہلے بھی، اب آگے بھی قرآن میں آئے گا یہ، اور ہمیشہ سے ایسا ہوا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے دائیوں کی ہمیشہ مدد کی ہے، تو ان کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ نگل جائے گا اس کو جو انہوں نے بنایا، یعنی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈر تھا نا کہ میں جو ہے میں لاٹھی پھینکوں گا وہ اژدھا بن جائے گا، تو لوگوں کو کیسے پتا چلے گا، یعنی فرق لوگ محسوس نہیں کر پائیں گے کہ میرا جو ہے وہ معجزہ نہیں، وہ جادوگر نہیں، وہ معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نہیں، آپ مت ڈرو، آپ میں کیونکہ حق سچ اور جھوٹ میں اس ہدایت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور جس کے دل کھلے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ہدایت مل جاتی ہے، انہیں سچ اور جھوٹ کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو تم پھینک دو جو انہوں نے کاریگری کی، جو انہوں نے بنایا، وہ جو تمہارا سانپ ہے وہ ان سب کو نگل جائے گا، اور یہ جو انہوں نے بنایا یہ چال ہے جادوگر کی، اور بے شک نہیں پھیلا پا سکتا جادوگر جہاں کہیں سے بھی وہ آئے۔ تو یہ بھی ایک جادو کے توڑ کی بہترین آیات ہے، جہاں کہیں بھی، یعنی جہاں کہیں سے بھی آئے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان کو کوئی ایسی تکلیف ہو تو اللہ کی طرف سے رجوع کریں، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، ہے نا؟ تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ جادو کو توڑ دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جادوگر، اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی جادو دکھائے جادوگر، یہاں پر میں میجیشنز کی بات نہیں کر رہی، وہ والے میجیشن جو ٹوپی لیتے ہیں، اپنا ہیٹ لیتے ہیں اور ہیٹ میں سے خرگوش نکال کر دکھا دیں گے یا پھول نکال کر دکھا دیں گے، وہ تو خیر سب کو پتہ ہی ہے کہ وہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹرکس ہوتی ہیں وہ ان کی۔ میں ایسے جادوگروں کی بات کر رہی ہوں یہاں پر کہ جو جادو کرنا کفر ہے۔ کیسا جادو کرنا کفر ہے؟ ٹرکس دکھانا کی بات نہیں کر رہی، وہ جادو کرنا کفر ہے، شرک، بلکہ جو جادو کرتا ہے اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ جو کالے جادو ہوتے ہیں، لوگوں کی صحت پر اثر پڑتا ہے، جو گندے جادو ہوتے ہیں، اس طرح کے جو جادو ہوتے ہیں، تعویذ گنڈے والے جادو ہوتے ہیں، یہ والے جادو لوگوں کو الگ کرنا، لوگوں میں ڈسپیوٹ پیدا کرنا، لوگوں کے بیچ میں جھگڑے اور فساد پیدا کرنا، اور میاں بیوی کو الگ کرنا، یہ والے سارے جادو، کسی کے اوپر جادو کر دینا کہ وہ مسلسل بیمار ہے اور لگاتار بیمار ہے، ایسے والے جادو۔ اور پھر جادو جو ہے وہ ہوتا ہے، جادو برحق ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا ہے۔ حضرت عائشہ اور حضرت کافی حدیثوں میں، یعنی صحیح مسلم میں بھی اور صحیح بخاری سے بھی یہ پتہ چلتا ہے، جیسے کہ حضرت ابن عباس اور زید بن ارقم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہودیوں نے جادو کیا تھا، جس کے اثر سے ایک طرح کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض، بیماری سی ہو گئی تھی آپ کے بدن میں۔ آپ ایک تو اٹھ نہیں پاتے تھے اور کوئی کام آپ سے ہوتا نہیں تھا اور آپ بہت بیمار ہو گئے تھے، اور پھر آپ کو بھولنے کی بھی کچھ اس طرح کی بیماری ہو گئی تھی کہ آپ اس دوران میں کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ نے ایک کام کر لیا مگر آپ کے خیال میں آتا کہ شاید یہ کام میں نے نہیں کیا، شاید کر چکے ہیں، اس طرح سے بھولنے کی بھی بیماری ہو گئی تھی۔ تو اس کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 صورتیں نازل کی، سورہ فلق اور سورہ ناس، معوذتین، اور ان کی تاثیر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحیح ہو گئے، شفا یاب ہو گئے، اور وہ جادو تھا وہ چلا گیا۔ ٹھیک ہے، بہرحال جادو جو ہے وہ ہوتا ہے اور جادو جو ہے لوگ کرتے ہیں، لیکن ایک بات یہ یاد رکھنا ہے کہ جادو کرنے سے ایمان چلا جاتا ہے۔ تو جادو کرنا ایک اپنے آپ میں بہت بڑا گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔
ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ان کی چالیں ہیں، جو یہ ٹرکس دکھا رہے ہیں یہ ان کی چالیں ہیں، جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس بات پر بھی یقین رکھنا چاہیے، بھروسہ اللہ پہ رکھے کہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتا، بھلے ہی وہ تھوڑی دیر کے لیے تکلیف پہنچا دے، ہمیں پریشان کرے، کچھ بھی کرے، لیکن ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ کامیاب ہو نہیں سکتا جہاں کہیں سے بھی وہ آئے۔ تو یہ ایک بہترین آیت ہے جس پہ جادو ہو جائے تو وہ یہ آیت جو ہے وہ پڑھے، آیت نمبر 69، اور 5 وقت کی نماز کے بعد یا کبھی بھی، تو انشاءاللہ اس کو شفا بھی ہوگی اس کو پڑھنے سے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے گا، کیونکہ جادوگر ہے نا، جادوگر کامیاب نہیں ہوتے، بہترین معنی ہیں اس کے۔ پھر آیت نمبر 70، فَأُلْقِيَ، تو ڈال دیا گیا، القا یلقی، القیا مجہول ہے، ماضی مجہول، تو ڈال دیا گیا، سحرتو، جادو، یا گرا دیے گئے، یہاں پر جو ہے نا جادوگروں کی باتیں، ڈال دیے گئے یا گرا دیے گئے، سحرتو جادوگر، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، قالو کہنے لگے، سب نے کہا، سب کی طرف اشارہ، آمنا ہم ایمان لائے، بربی رب پر، ہارونا ہارون علیہ السلام کے، و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے۔ اچھا، اب جادوگروں نے جب جادو دکھایا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ اب تم جو ہے اپنی اپنی لاٹھی ڈالو، اپنی عصا ڈالو، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو پھینکا تو وہ جو ہے بہت بڑا اژدھا بن گیا، بہت بڑا اجگر ٹائپ، وہ ایناکونڈا ٹائپ، بہت بڑا اور بہت پھرتیلا اژدھا بن گئی وہ جو لاٹھی تھی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہیں اس کے دانت بھی تھے اور اس کے پیر بھی تھے، اس طرح کی بھی آتی ہے تفسیر میں۔ اور اس نے، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا سانپ تھا، اژدھا تھی، اس نے دیکھتے ہی دیکھتے جتنے بھی میدان میں سانپ تھے نا ان سب کو صاف کر دیا، نگل لیا، سب کو ایک دم نگل گیا، اور جادوگر کے جتنے بھی کرتب تھے وہ سب غائب ہو گئے، سب کو ہڑپ لیا۔ اور ابن کثیر میں آتا ہے، یعنی تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ لوگ ہیبت کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے وہاں سے بھاگے، ایک کے اوپر ایک گرے بھی، یہاں تک کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جو بھگدڑ مچتی ہے تو مرتے بھی ہیں نا، وہ بھی ہوا۔ منظر جو تھا وہ دیکھنے میں بہت ہیبت انگیز تھا، یعنی بہت الگ منظر تھا، ہر شخص یہ چاہ رہا تھا کہ ہم اپنی جان بچائیں اس اژدھا سے، یہ جو بہت بڑا سانپ ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کا عصا جو اژدھا بنا ہوا تھا فرعون کی طرف لپکا، تو ایسا لگا جیسے فرعون کو نگل جائے گا۔ تو یہ بھی آتا ہے ان کی تفسیر میں کہ فرعون چلایا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس کو پکڑ لو واپس، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے لیا تو وہ پہلے جیسا ہو گیا۔ خیر، یہ ایک تفسیر بھی ملتی ہے ابن کثیر میں۔ اور پھر لوگوں کو اس وقت سمجھ میں آ گیا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، بہت لوگ ایمان بھی لائے، لیکن جادوگر کے بارے میں آتا ہے خاص طور سے جو کئی ہزاروں میں تھے، جادوگر سمجھ گئے، کیونکہ جو ٹرکس ہوتی ہیں جو جادو ہوتے ہیں وہ جادوگروں کو سمجھ میں آتے ہیں کہ یہ جادو ہے، تو جادوگروں کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ جادو ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے نا، کیونکہ جادو کا تو ان کو بہت اچھے سے پرکھ ہوتی ہے نا، ماہر جادوگر ہیں وہ، تو ان کو پتا تھا کیا جادو ہے اور کیا جادو نہیں ہے، تو وہ سمجھ گئے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے، یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، انسان یہ کر ہی نہیں سکتا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کرا۔ تو سارے جادوگر اس وقت سجدے میں گر گئے، ایک ہی وقت، پورے سارے کے سارے، جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے سانپ کو، تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ پیغمبر ہیں، تو سب کو اللہ تعالیٰ نے سب کے دل میں ایمان ڈال دیا اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو سجدہ تھا یہ سجدہ شکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا انہوں نے، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے پہ گر گئے اور اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لے آئے، اور وہی رب العالمین ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ سبحان اللہ، صبح کے وقت جو کافر اور جادوگر تھے، شام کو وہ پاک باز مومن ہو گئے اور سیدھے راستے پر آ گئے اور شہداء بھی ہوئے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کئی ہزاروں میں تھے اور تو یہ بھی ان کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب یہ سجدے میں گرے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے جنت دکھائی اور انہیں اپنی منزل اپنی آنکھوں سے نظر آنے لگی۔ تو حضرت تھانوی
رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دیں ایمان کی، پھر وہ اپنے ایمان سے پلٹتا نہیں ہے۔ تو خیر ان کو ایمان، ان کے دل میں ایمان آ گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، سبحان اللہ۔ تو اس وقت اگر ہم ہوتے، اگر دیکھتے اپنی آنکھوں سے کہ وہ منظر جو ہے وہ کتنا الگ منظر تھا، کہ جب سب کے سب جادوگر جو تھے سجدے میں گر گئے۔ پھر آیت نمبر 71، قالا کہا، فرعون نے کہا۔ اب یہ منظر دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے فرعون جو تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے ڈرا، لیکن اس کے بعد جب اس نے یہ منظر دیکھا نا کہ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، تو غصہ ہوا، بھڑکا، اور اور پھر کیا کہا؟ قالا، غصے میں کہا، اس نے کہا، آمنتم، تم ایمان لے آئے۔ آمنا، یؤمنو سے آمن، تم فعل ماضی، تم ایمان لے آئے، لہو، اس پر، یعنی موسیٰ پر، موسیٰ علیہ السلام پر، اس پر، قبلا، پہلے، اس سے پہلے، ان کے، آزنا، میں اجازت دوں، آزنا فعل ماضی، الف، زال، نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں، ازینا یا زینو سے، میں، ازینا یا ازنو، اعزنا میں اجازت دوں، لکم تمہیں، یہ فعل مضارع ہے، سوری، یہ ان کی وجہ سے نون پر زبر آیا ہے، لکم تمہیں، انہو بے شک وہ، لکبیرکم ضرور ہی بڑا ہے تمہارا، کبیر، کبیر کس کے لیے آتا ہے؟ بڑے کے لیے، بے شک وہ یعنی ضرور، لام لگ گیا، ضرور کبیر بڑا ہے، کم تمہارا یعنی چیف کے لیے، یہ تمہارا چیف ہے، یعنی تمہارا بڑا ہے، قبر سے، وہ بڑا ہے تمہارا، بے شک وہ بڑا ہے تمہارا، الذی جس نے، علمکم سکھایا تمہیں، علمہ یعلمو سے، علمہ سکھایا، علامہ یعلمو کہتے ہیں سکھانے کو دھیرے دھیرے کر کے، اسٹیپ بائی اسٹیپ سکھانا، جیسے ایک استاد جو ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کو دھیرے دھیرے کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ سکھاتا ہے، اس کے لیے آتا ہے علامہ یعلمو، سکھایا، کم تمہیں، سحرا جادو، ولا اقطعنا ضرور میں کاٹ دوں گا، فا مطلب تو، لا، اب یہاں پر یہ فعل مضارع، قطع یقطع، شروع میں لام آ گیا اور آخر میں نون شد کے ساتھ آ گیا، تو یہ بات وہ بہت زوردار انداز میں کہہ رہا ہے کہ اب ضرور ایسا ہوگا، ضرور میں کاٹ دوں گا، قطع، قطع کسے کہتے ہیں؟ کاٹنے کو، ضرور میں کاٹ دوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم اور تمہارے پیروں کو، رجل کی جمع ارجل، تمہارے پیروں کو، من خلاف مخالف سمت سے، اپوزٹ ڈائریکشن سے، یعنی رائٹ ہینڈ ہے تو لیفٹ پیر، لیگ، تو اس طرح کر کے، اس میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے اور انسان زندہ بھی رہتا ہے، ٹارچر وہ زیادہ ہوتا ہے اس میں انسان، تو یعنی اب ٹارچر کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے، یعنی اب فرعون بھڑکا اور غصے میں کیا کہا کہ تم ایمان لے کر آ گئے، اس موسیٰ پر ایمان لے کر آ گئے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یعنی میں نے، یعنی اپنی شان بتانے لگا کہ میں خدا ہوں، میری اجازت کے بغیر، یعنی اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا مانتا تھا نا، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے کر آ گئے اس پر، اب اور پھر الزام کس پہ ڈالنے لگا؟ موسیٰ علیہ السلام پر، کہ یہ جو ہے تمہارا بڑا ہے، مطلب تمہارا استاد ہے، تمہارا بڑا ہے، اور اس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اور اب اس کی سزا یہ ہے کہ تم سب کے ہاتھ اور پاؤں میں کاٹ دوں گا، مخالف سمت سے، اپوزٹ ڈائریکشن سے، تو اور یہ میں ضرور کروں گا۔ اس کو پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جادو نہیں سکھایا، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے استاد نہیں تھے، کیونکہ اگر استاد ہو، اور یہ بھی پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کبھی ملے ہی نہیں ان سے، ایک ہی دن میں، مطلب کچھ جلدی جلدی میں تو یہ سب کیا گیا، اکٹھے کیے گئے جادوگر، لیکن پھر بھی وہ یہ بات جھوٹ بول رہا تھا کہ یہ تمہارا بڑا ہے اور اس نے تمہیں سکھایا ہے، اب جو ہے، اب میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹوں گا، تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا اور تمہیں اس کی سخت سزا دوں گا، لیکن جادوگر ڈرے نہیں، ان کے دل میں ایمان آ گیا تھا، اور جس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے پھر وہ کبھی ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ اور پھر ہمیشہ ایسی سچویشن آئے تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے، تو جادوگروں نے بھی کیا کہا؟ قالو، انہوں نے کہا، لن، ہرگز بھی نہیں، نو سیرا کا، ہم ترجیح دیں گے تجھے، نو سیرا کا پریفر دینا، الف سا را، آ سرا، یو سرو، آ سر، ترجیح دینا، کسی کو اوپر رکھنا، پریفرنس دینا کسی کو،
ہرگز بھی نہیں ہم تجھے ترجیح دیں گے. ٹھیک ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو افضل سمجھنا اور دوسرے پر ترجیح دینا, اور کسی اور کو ناپسند کرنا, یہ آتے ہیں, یعنی کسی ایک کو ترجیح دینا اور دوسرے کو ناپسند کرنا. آیت نمبر 71 ہی دیکھیے, نیچے کا پارٹ اس کا, وَأَرْجُلَكُمْ, اور تمہارے پاؤں کو, یعنی میں کاٹ دوں گا تمہارے پیر اور تمہارے پاؤں, من خلاف, مخالف سمت سے, اپوزٹ ڈائریکشن سے, وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ, اور ضرور میں سولی چڑھاؤں گا تم سب کو. یہ بھی صاد لام با اس کے روٹ لیٹرز ہیں, اور سلبا یسلبو یہ بھی فعل مضارع ہے, شروع میں لام آ گیا اور آخر میں نون شد کے ساتھ آ گیا, تو ضرور میں سولی چڑھاؤں گا تم کو, فی جزوعی, تنوں میں, جزوعی تنوں میں, نخلی کھجور کے, ولا تعلمن, اور ضرور تم جان لو گے, نخلی کھجور کے, ولا تعلمن, اور ضرور تم جان لو گے, وا مطلب اور, لا مطلب ضرور, تعلمن تم جان لو گے, علیما یعلمو سے تعلمن, یہ بھی مضارع ہے, اور ان سب میں نا وہ تاکید آ رہی, کیونکہ وہ بڑے غصے میں ہے اور بڑے زوردار انداز میں کہہ رہا ہے, اور وہ ایسا ضرور کرے گا. تو اور ضرور تم جان لو گے, ایونا, کون سا, ہم میں سے, ایو مطلب کوشچن کے لیے آ رہا ہے, ایو کون سا, نہ ہم میں سے, اشدو زیادہ سخت, زیادہ سخت ہے, زیادہ سخت ہے سزا دینے میں, تو شین دال دال, اشدہ زیادہ سخت, اشدو جیسے اکبرو آتا ہے نا, ایسے ہی اشدو اسم تفضیل ہے, یہ زیادہ سخت ہے, عذابن سزا دینے میں, وابقا, اور زیادہ باقی رہنے والا. بقیہ آتا ہے نا, بقیہ کس کو کہتے ہیں, اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, مور لاسٹنگ, زیادہ رہنے والا, با قاف یہ اس کے روٹ لیٹر ہیں, ابقا جیسے اکبر ہے نا, اسم تفضیل ایسی. تو وہ کیا کہہ رہا ہے فرعون غصے میں, کہ تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آ گئے, اور اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں, اب میں تمہارے ضرور ہاتھ پیر کاٹ دوں گا, اور تمہیں سولی پر بھی چڑھا دوں گا, پیڑ پہ لٹکا دوں گا تمہیں, اور تم ضرور جان لو گے کہ عذاب دینے میں, سزا دینے میں کون زیادہ سخت ہے, کون زیادہ سخت سزا دے سکتا ہے, اور کون باقی رہنے والا ہے. یعنی اس کو لگتا تھا کہ میں باقی رہنے والا ہوں, اور دیکھو تمہیں میں سولی پر چڑھا دوں گا, تو ان کو ڈرانے کی اور دھمکانے کی کوشش کر رہا ہے, ان کو دھمکیاں دے رہا ہے, کن کو, جادوگروں کو. قالو, ان سب نے کہا, لن, ہرگز بھی نہیں, نؤثرکا, ہم ترجیح دیں گے تجھے, آسرا یؤثرو سے, نؤثرکا, نؤثرا, نؤثرو تھا, لن کی وجہ سے نؤثرا ہو گیا. لن جب آتا ہے تو فعل مضارع کے آگے ول ناٹ کے معنی دیتا ہے, اور را کو فعل مضارع کے آخر کو زبر کر دیتا ہے, اور کا یہاں پر کیا آ رہی ہے, ضمیر آ رہی ہے, تو والی. تو ہرگز بھی نہیں ہم ترجیح دیں گے تجھے, علامہ, اوپر اس کے, جو جاءنا, آ گیا ہمارے پاس, جاء یجیء سے, جاءنا, آ گیا ہمارے پاس, من البیناتی, کھلی ہوئی نشانیوں میں سے, والذی, اور اس پر جس نے, فطرنا, پیدا کیا ہمیں, فطرہ اس نے پیدا کیا, نہ ہمیں, یہ جو ہے فطرہ یفترو افطر فعل ماضی ہے, پیدا کیا ہمیں, فقدی, تو تو فیصلہ کر دے, اقدی, قاف ضاد یا اس کی روٹ لیٹرز ہیں, قدا, یقدی, اقدی, تو فیصلہ کر دے, ما, جو, انتا, تو, قادن, فیصلہ کرنے والا ہے, انما, بے شک, تقدی, تو فیصلہ کر سکتا ہے, حاضی, اسی, الحیات الدنیا, اسی دنیا کی زندگی کا. سبحان اللہ, یہ ایمان ہے, یہ ایمان کی طاقت ہے, جس کے اندر اتنا یقین ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو جاتا ہے, ایمان آ جاتا ہے, تو پھر وہ لوگ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں, پھر وہ کسی کی دھمکیوں میں نہیں آتے, اور کسی بھی دھمکیوں سے ڈرتے نہیں ہیں. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تو کچھ بھی کر لے ہمارے ساتھ, کیونکہ اب ان کو دکھ چکا تھا, سچ اور جھوٹ میں فرق نظر آ چکا تھا. اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا, حضرت اکرمہ کی اس میں آتا ہے حدیث میں, انہوں نے بیان کیا کہ جادوگر جب سجدے میں گرے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے عالیشان مکان اور نعمت دکھا دی جو انہیں ملنے والی تھی, جو تو پھر وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے, اور پھر ایمان بھی تھا ان کے اندر, اتنا ایمان اتنا آ گیا تھا کہ وہ اب کچھ بھی کر لیا جائے ان کے ساتھ, اب وہ دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں تھے. تو انہوں نے کیا کہا کہ تو کچھ بھی کر لے, ہم اب
تجھے ترجیح نہیں دیں گے، یعنی ہم ترجیح ہرگز بھی نہیں ہم ترجیح دیں گے تجھے اس پر جو آ گیا ہمارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی دکھ گئی ہمیں، کھلی ہوئی نشانی ہمیں سمجھ میں آ گیا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نبی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ اب ہم جو نشانی جو اژدھا بن گیا تھا یہ ہمیں نظر آ گیا، اب اس کے بعد ہم کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ اب تو فیصلہ کر دے جو تو فیصلہ کرنے والا ہے، قاضی اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں قاضی کو، فیصلہ کرنے والے کو، تو قاضٍ وہی ہے، یہ فیصلہ کرنے والا۔ تو جو فیصلہ کر سکتا ہے تو کر لے، جو تجھے جو ہمارے ساتھ کرنا ہے کر لے، لیکن تو ہمارا جو بھی بگاڑے گا اسی دنیا کی زندگی میں بگاڑے گا، آخرت نہیں بگاڑ سکتا تو ہماری۔ تو یہ ہوتے ہیں اہل ایمان، یہ اہل ایمان ہے جو دوسروں کی دھمکیوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایمان والے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں جب وہ کوئی نیک کام کرنے کو نکلے، ہے نا، اور وہ یہ یقین کرتے ہیں کہ جو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے سب کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کیونکہ کبھی کبھار لوگ آپ کو ڈرانے لگتے ہیں کہ اگر یہ کام کر لیا تو تمہارا نقصان ہو جائے گا، مگر مثلاً جیسے آپ نے کسی کسی قبر والے کی منت مانی ہوئی ہے کہ اس کی قبر پر جو ہے چڑھاوا چڑھائیں گے، پھر نہیں چڑھاوا چڑھاتے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ یہ میرے آنکھوں سے دیکھا ہوا سنا ہوا، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ لوگ اس پر بھی یقین کرتے ہیں جبکہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، نفع اور نقصان، فائدہ اور نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایسی دھمکیوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، کسی کی بھی دھمکیوں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ یا دیکھو تم نے جو ہے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اس وجہ سے تمہاری جاب چلی گئی، یا اس وجہ سے دیکھو تمہاری فائنینشیل پرابلمس تمہیں آ رہی ہیں۔ اور لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کام کر لیا، اگر تم نے کلاسز نہیں چھوڑی یا کلاسز جوائن کر لی تو دیکھو میں یہ کر دوں گا، یا میں جو ہے پھر میں تمہاری فکر نہیں کروں گا، یا میری پرواہ مت کرنا، یا پھر دیکھو تم نے کلاسز جوائن کری، تمہارے بچوں پر کتنا اثر پڑ رہا ہے، تمہارے بچوں کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، تمہارے بچے تو ضائع ہو رہے ہیں، ویسٹ ہو رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ، اور مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے آپ لوگوں میں سے بھی جن کو یہ ڈائلاگ سننے کو ملتے ہوں گے۔ اب ذرا یہ سوچیں، اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن سمجھ میں آ رہا ہے اور وہی چیز آپ سن رہے ہیں، وہی اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں، یا بچے سن رہے ہیں یا گھر والے سن رہے ہیں، تو یہ اس سے نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ بچے جو ہیں کیسے پیچھے جا سکتے ہیں؟ بلکہ خود بخود ان کی اچھی پرورش ہو رہی ہے۔ ایک قرآن ان کو سنایا جا رہا ہے، ان کے کانوں میں پڑ رہا ہے، یا وہ کھیلتے کھیلتے آتے ہیں، بھاگتے ہیں اور وہ سنتے ہیں، ان کے کانوں میں کوئی چیز جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام جا رہا ہے، اور کتنے مضبوط ہوں گے وہ، ان کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا، اور کتنی اچھی پرورش ہوگی ان کی اس قرآن کے ذریعے۔ اب ذرا سوچیں انہی لوگوں کی باتوں میں آ کر اگر ہم چھوڑ دیں، مان لیں میرے بچوں پر بہت اثر پڑ رہا ہے، میرے بچوں کو تو میں ٹائم نہیں دے پا رہی، ان کے اسکولس رہ جاتے ہیں، ان کے ٹیوشنس رہ جاتے ہیں، اور میں یہ نہیں کر پا رہی ہوں، تو ذرا سوچیں اس چکر میں قرآن چھوڑ دیں، اگر 1 گھنٹہ، یہ والا 1 گھنٹہ نہ دیں اور اس کو چھوڑ دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم کیا سکھائیں گے ان کو؟ کیسی پرورش کریں گے؟ قرآن کے ذریعے تو نہیں ہو رہی پھر پرورش، اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں دلا رہے، کس بری چیزیں کیا ہیں، اچھی چیز کیا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا، خود بھی نہیں پتا تو ان کو کیا پتا چلے گا؟ کیونکہ قرآن میں جو ہے وہ تو بتانا ہی بتانا ہے۔ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا برا ہے تو وہ برا ہے، قرآن میں جو کہہ دیا اچھا ہے تو اچھا ہے۔ تو اگر قرآن ہی نہیں پڑھا، خود ہی نہیں پتا، تو دوسرے اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے؟ اپنے بچوں کی پرورش کیسے کریں گے؟ یا جو بوڑھے لوگ ہیں وہ بھی افسوس نہ کریں، ان کا ٹائم نکل گیا، یہ نہ سوچے ہمیں اب جا کے موقع ملا قرآن کے معنی سننے سمجھنے کا، نہیں، کبھی بھی امید نہیں ہارنی، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ نے ابھی بھی توفیق دے دی، اپنے پوتی پوتے ہوتے ہیں، نواسے نواسی ہوتے ہیں، ان کو بات بتائیں، ان کو ٹیچ کریں، ان کو پڑھائیں، ان کو قرآن کے ذریعے ہدایتیں دیں، پھر دیکھیں کہ کیسی امت تیار ہوتی ہے، بہترین امت۔ قرآن چھوڑ کر ہم امت نہیں تیار کر سکتے، بہترین امت نہیں تیار کر سکتے، تو کسی کی دھمکیوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اور یہاں دیکھیں جادوگر کس کے سامنے؟ فرعون کے سامنے، ان کو پتا ہے فرعون ایسی سزا دے دے گا، ان کو پتا ہے کہ وہ کتنا سخت ہے اور کتنا روڈ ہے، ہم اس سے بچنے والے نہیں ہیں، سولی چڑھا بھی دی تھی اس نے، تو لیکن دنیا کا ہی تو نقصان کرانا، کتنی سمجھداری والی بات ہے، سبحان اللہ۔ یعنی جادوگر نصیحت کر رہے ہیں فرعون کو کہ اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، اللہ کی نعمت، یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کھلی ہوئی نشانیاں دکھ گئی ہیں، اور ہمیں اللہ نے پیدا کیا، جس نے ہمیں پیدا کیا اس نے ہمیں نشانیاں دکھا دی، تو جو کرنا ہے کر لے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تو صرف اس دنیا کا نقصان کر سکتا ہے، آخرت کا تو نقصان کر ہی نہیں سکتا۔
سبحان اللہ، یہ جو ہے کون کہہ رہے ہیں؟ یہ جادوگر کہہ رہے ہیں، اس وقت جو صبح کفر میں تھے اور اب شام کو وہ ایمان کی حالت میں ہو گئے، ان کے دل اتنے کھل گئے۔ 73 آیت، انا بے شک ہم، آمنا ہم ایمان لائے، آمنا یؤمنو سے، آمنا ہم ایمان لائے، بربنا ہمارے رب پر، لیغفرا تاکہ وہ بخش دے، غین فا را، یغفرو تھا فعل مضارع اور لام زیر لی جو آ رہا ہے لام تاکید، اس کی وجہ سے یغفرا ہو گیا، غفرا یغفرو تاکہ بخش دے، لنا ہمارے لیے، خطایانا ہماری خطائیں، یعنی ہمارے گناہ، وما اور جو اکرہتنا مجبور کیا ہمیں تو نے، کریہا یکرہو ناپسندیدہ کے لیے، ناپسند کے لیے آتا ہے، اور اکرہا یکرہو اکریہ مجبور کرنے کے لیے، کہ تو نے مجبور کیا، اکرہتا فعل ماضی، تو نے مجبور کیا نہ ہمیں، یہ ضمیر آ گئی، علیہ اس پر، من السحری جادو میں سے، جادو کی وجہ سے، واللہ اور اللہ خیرن بہتر ہے، وابقا اور باقی رہنے والا ہے۔ یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بے شک ہم ایمان لے آئے اپنے رب پر تاکہ وہ بخش دے ہماری خطائیں، یعنی ہم سے جو گناہ ہو گئے ہیں وہ گناہ بخش دے، اور تو نے ہمیں مجبور کیا تھا نا جادو کے لیے، یعنی تو نے ہم سے جادو کروایا، مجبور کیا، اور اس کی بھی ہم بخشش مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، گناہ توبہ کرتے ہیں، جو ہم نے جادو دکھایا اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دے، اور اللہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، سب چیزیں فنا ہو جائیں گی اور اللہ ہی باقی ہیں۔ یعنی اب ان کو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ جادو کرنا ایک گناہ کا کام تھا، اس پر وہ توبہ کرنے لگتے ہیں، سبحان اللہ۔ احساس، کتنے سمجھدار تھے نا وہ، فوراً ان کو یقین ہو گیا کہ ہم نے گناہ کا کام کیا، اور فوراً انہوں نے کیا کہا کہ اللہ ہی ہمیں بخش دے گا، ہم توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس جادو پر جو ہم نے کیا، جو اس کو تو نے مجبور کیا، انہو بے شک وہ، من جو، یاتی آئے گا، عطا یاتی ربہ اپنے رب کے پاس، مجرمن مجرم بن کے، فإنا تو بے شک، لہو اس کے لیے، جہنم جہنم ہے، لا یموتو نہیں وہ مرے گا، ماتا یموتو فیہا اس میں، ولا اور نہ ہی، یحیا وہ زندہ رہے گا، احیا یوں ہی، یحیا نہ ہی وہ زندہ رہے گا، فعل مضارع ہے یہ دونوں، یموتو یحیا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں جادوگر؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس مجرم بن کر آئے گا، گناہ گار بن کر آئے گا، یعنی توبہ نہیں کی، کفر پر اڑا رہا، گناہوں میں رہا، اور تو مجرم، تو کیونکہ جو گناہ کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حدود توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حدود کا خیال نہیں رکھتا، اور وہ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا تو وہ جہنمی ہے، اور جہنم ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر جہنم میں چلے گئے تو نہ تو وہ جیے گا نہ وہ مرے گا، نہ تو زندگی ہوگی اس میں نہ موت ہوگی اس میں، پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے نجات دے، بہت ہی سخت ہے جہنم، نہ تو انسان مر سکتا نہ جی سکتا، دعائیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مار دے لیکن موت نہیں آئے گی، زندگی اتنی مشکل ہوگی وہاں پر۔ آیت 75، ومن اور جو، یاتی ہی آئے گا اس کے پاس، مؤمنن مومن بن کر، قد در حقیقت، عمیلا اس نے عمل کیے، عمیلا یعملو صالحات نیک، فاولائکا تو یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، درجات درجے ہیں، العولا بلند بلند درجے ہیں۔ تو دیکھیں کتنی، اور کون سے درجے؟ جنات باغات ہیں، عدن ہمیشگی کے، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، تحتہا تحت کہتے ہیں نیچے کو، ان کے نیچے سے، انہار نہرے، خالدینا ہمیشہ رہنے والے ہیں، خلد یخلد خالد ہمیشہ رہنے والا، فیہا اس میں، خالدین جمع ہے، یہ میں بتایا نا جب جمع ہوتی ہے تو یا تو واو نون ہوتا ہے لاسٹ میں یا یانون، وذالکا اور یہ، جزاؤ بدلہ ہے، من اس کا جو تزکا پاک ہو گیا، پاکیزگی اختیار کرے، تزکا وہ جو پاک ہوا، یہ جو ہے زال کاف واو، تزکا فعل ماضی، اس کا یہ فعل ماضی ہے، تزکا یا کے ساتھ، مضارع یتزکا، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھیں کہ دعوت دے رہے ہیں کون؟ فرعون کو جادوگر،
یہ جادوگر ہیں، فرعون کے سامنے کھڑے ہیں، فرعون کو دعوت دے رہے ہیں، سبحان اللہ، اور فرعون کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا لالچ دلا رہے ہیں۔ گناہگاروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہاں موت نہ کبھی آئے گی نہ زندگی، بڑی مشقت والی زندگی ہوگی، بدترین زندگی ہوگی موت سے بھی زیادہ۔ اور جو نیک عمل کرے گا اس کو اس کے بلند درجے ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ اس میں رہیں گی۔ یہ خدا کی شان اور قدرت ہے۔ یہ دیکھیں، یہ نصیحتی کلمات ان جادوگروں کی زبان سے نکل رہے ہیں، یہ جو نصیحت کر رہے ہیں، جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ در حقیقت کس کا، یعنی یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی صحبت اور برکتوں کا اثر ہے تھا، یا نبیوں کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دین کو دین جب ان کے سامنے آ گیا، اس کی حقیقت آ گئی، اور سب کچھ ان کے سامنے، سچ اور جھوٹ ان کے سامنے آ گیا، سبحان اللہ۔ تو ایمان والے اور عمل والے، ان کے درجات جو ہوتے ہیں وہ بلند ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ایمان کے ساتھ عمل کی بات ہوئی ہے، مومن ہو، ایمان والا ہو اور نیک عمل کرے، انہی کے لیے بڑے درجات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نیک عمل کیسے کرنے ہیں، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن کے ذریعے ہی پتہ چلے گا کہ نیک عمل کیا ہے، سبحان اللہ۔ بہت اچھی اچھی باتیں تھی جو آج پتہ چلی۔ ایک تو یہ کہ ایمان جو جادوگروں سے کبھی بھی ڈرنا نہیں چاہیے، جادو کبھی کرنا نہیں چاہیے، جادو کرنا گناہ ہوتا ہے، اور اللہ پر ہمیشہ مومن کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے جو دائی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں، بھلے ہی وہ سولی چڑھ گئے ہوں لیکن وہ شہید کہلائے، ہے نا، اور ان کے لیے جنتیں ہیں۔ اور اصل کامیاب تو وہی ہوتا ہے نا جو دنیا چاہے کیسی بھی رہی ہو، لیکن اصل کامیاب تو وہی ہوتا ہے جس کو جنت مل گئی، سبحان اللہ۔